अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपकी मेज़बान आमीना अकरम हाजिर खिदमत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने साथ साथ अपने प्यारों को भी हिफाजत में रखे होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम और नाजुक है। 8 मार्च 8 मार्च दुनिया भर में औरत के नाम से दिन मनाया जाता है। इस दिन किस बात का इजहार करना चाहिए और किस बात का इजहार नहीं करना चाहिए, और इसके साथ हमारे वतन अजीज में भी चंद सालों से ये दिन मनाया जा रहा है और औरत को तजलील का शिकार बनाया जा रहा है। मगरिब में औरत की आज़ादी और इसके साथ बहुत सारे सवालात जिन पर बात करने के लिए आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो एक बहुत अच्छी डिबेटर, राइटर, स्पीकर और उसके साथ एक माँ होने के साथ एक बीवी और इसके साथ पीएचडी इकोनॉमिक्स में करने वाली और मिनहाजुल कुरान विमेन लीग और मिनहाज सिस्टर्स यूरोप की प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी निभा रही हैं। मेरी मुराद डॉक्टर बुशरा रियाज। डॉक्टर साहिबा, हम आपको वेलकम कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। जी डॉक्टर बुशरा, आप प्लीज हमारी इस नुक्ते पर रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या आया 8 मार्च का दिन जो औरत के नाम से मनाया जाता है, क्या आया आज से पहले भी ये दिन मनाया जाता था? क्या आज से पहले भी मुआशरे में औरत को इस हैसियत से सरफराज किया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज एक इंतहाई अहम और नाजुक मौजू के ऊपर आज के वेबिनार का इनेकाद किया है, जिसके लिए मैं मिनहाज डायलॉग फोरम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आपने इस अहम इशू को जो है अपने वेबिनार का मौजू बनाया। 8 मार्च का दिन ख़वातीन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें ख़वातीन की अचीवमेंट्स और ख़वातीन को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके ऊपर वेबिनार्स, सेशंस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है। आपका सवाल इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें आपने पूछा है कि क्या 8 मार्च से पहले भी ख़वातीन को ये शऊर था और ख़वातीन को हुकूक मिल रहे थे और कोई ऐसा दिन था जिसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी होती थी और उनकी हैसियत के ऊपर बात होती थी। सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि 8 मार्च का दिन तो एक हिस्ट्री में अहम दिन है जो कि मगरबी सकाफ़त का अहम हिस्सा है, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो इस्लाम जो है वो इंसानी तारीख़ का वो पहला दीन है जिसने ख़वातीन को आज से 1500 साल कबल वो हुकूक और वो हैसियत दी जो कि इससे पहले एक ख़ातून के पास नहीं थी। और सबसे पहले उस औरत को एक लीगल पर्सन तस्लीम करना, ये भी इस्लाम ने ही औरत को ये शान बख्शी है। तो आज से अगर हम 15 सदियाँ कबल देखते हैं तो कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने औरत और मर्द को एक ख़ास हैसियत से नवाजा है और औरतों को बाकायदा हुकूक उस वक्त अता हुए जब इस्लाम फैला और इस्लाम की आमद हुई। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, लिर्रिजालु नसीबुम मिम्मक्तसबु वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मक्तसबना। अब इस आयत मुबारका में सूरह निसा की जो आयत मुबारका है, इससे हमें पता चलता है कि इस्लाम ने औरत और मर्द को इक्वल इकोनॉमिक राइट्स भी दिए हैं। मर्दों के लिए भी वही हिस्सा है जो उन्होंने कमाया है और औरत के लिए भी वही हिस्सा है जो उसने कमाया है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जब औरतों को राइट्स दिए तो फिर अल्लाह ताला ने एक और जगह पे इरशाद फरमाया कि वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, कि औरतों के भी मर्दों पर उसी तरह हुकूक हैं जैसे कि मर्दों के औरतों पर। तो यहाँ भी आप देखें कि इस आयत मुबारका में भी औरत और मर्द को इक्वल राइट्स अता किए गए हैं। अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वल हैं, अगर उनकी ड्यूटीज़ इक्वल हैं, तो साथ में उनके राइट्स भी इक्वल हैं। इसीलिए जैसे औरत का हक मर्द पर है, उसी तरीके से मर्द का हक भी औरत पर है। अब ये वो दौर था जहाँ दुनिया की किसी तहजीब में, किसी कल्चर में और किसी मगरबी मुल्क में 1300-1400 साल बाद भी औरत को वो हुकूक नहीं मिले जो उस वक्त 1400 साल पहले औरत को अता कर दिए गए थे इस्लाम के तवस्सुत से। अब 8 मार्च के दिन जब हम औरत की अचीवमेंट्स को मनाते हैं, उस दिन को याद करते हैं और औरतों के अंदर एक शऊर बेदार किया जाता है कि औरत की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, वो जिन चैलेंजेस को फेस कर रही है उनको कैसे ओवरकम कर सकती है। मगर अलमिया ये है कि मगरबी अहले इल्म जब औरत की
رائٹس کی، عورت کی فریڈم کی بات کرتے ہیں اور اس کی تاریخ لکھتے ہیں تو یہ اسلام کا اہم باب جو ہے وہ اس کو صرف نظر کر دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام نے عورت کو وہ بنیادی حقوق 1500 سال پہلے دے دیے جس کے لیے مغرب میں عورتوں نے بہت ساری تگ و دو کی، بہت ساری محنت کی، بہت سارے اسٹرائکس کی، بہت جیلیں کاٹیں، زخمی ہوئیں، حتیٰ کہ بہت ساری عورتیں اس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں یہ رائٹس لینے کے لیے جو اسلام نے 15 صدیاں پہلے عورت کو خود سے عطا کر دیے۔ عورت نے اس کے لیے کوئی جنگ نہیں کی، عورت نے اس کے لیے کوئی آواز نہیں بلند کی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام اور وہ حیثیت عطا کی جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم بھی رہے گی، اور اس دور میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کا مرتبہ ناپسندیدہ تھا، وہ ایک مظلوم اور ستائی ہوئی عورت تھی۔ اس دور میں عورت کو کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی، حتیٰ کہ عام معاملات زندگی میں بھی جو مرد اچھی چیزیں خریدتے تھے تو عورت کو ان اچھی چیزوں سے محروم رکھا جاتا تھا، عورت کے لیے بری چیزیں پسند کی جاتی تھی۔ اس میں اہم مثال یہ ہے کہ جب اہل عرب مردوں کے لیے ایک بہت خاص چیز ہے دودھ، اور وہ اپنی عورتوں کو نہیں دیتے تھے بلکہ ان کے لیے حرام تھی، حرام قرار دیا گیا تھا، اور صرف وہ دودھ جو ہے وہ مرد پیا کرتے تھے۔ اتنا چھوٹا سا رائٹ کہ دودھ کو عورت پی نہیں سکتی تھی، آپ سوچیں اس دور جاہلیت میں کیا تصورات ہوں گے۔ عورت کو جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، عورت کو حق ملکیت سے محروم رکھا گیا، بدکاری کا اعلانیہ اظہار کیا جاتا تھا، یہ رواج تھا، عورت کی کوئی عزت کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن اسلام جب اس دنیا میں اسلام کا نور پھیلا تو پھر عورت کو وہ مقام اور وہ حیثیت ملی جو آج تک مغربی دنیا میں بھی عورت کو وہ حقوق اور وہ رائٹس نہیں ملے جو اسلام نے اس کو 1500 سال پہلے عطا کر دیے تھے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، آپ نے ایک بات یہاں پر مینشن کی تھی کہ جو مغربی خواتین ہیں ان کو رائٹس جو ہیں اس کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑی، بہت زیادہ احتجاج کرنے پڑے، جیلیں کاٹنی پڑی، زخمی ہونا پڑا۔ تو یہی مغربی خواتین ہی ہیں جو ہماری مسلمان خواتین سے یہ کہتی ہیں کہ آپ کو آپ کا اسلام رائٹس نہیں دیتا، اسلام عورت کو جو ہے ایک گھر میں بند کر دیتا ہے، قید کی زندگی جو ہے اس کو وہ گزارنی پڑتی ہے۔ تو جب ایسے سوالات ہوتے ہیں تو ہماری خواتین اس بات کا آگے سے جواب اچھے انداز سے کیوں نہیں دے پاتی ہیں؟ آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے، ایک اہم نقطہ ہے کہ عورتوں کو جو رائٹس اسلام نے دیے ہیں اس کا ادراک، اس کا شعور مسلمان عورت کے پاس ہے، یا مغربی عورتوں کے پاس جو بڑے کوشچنز ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام عورت کو رائٹ نہیں دیتا جو کہ مغرب کی عورت کے پاس ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ مسلمان عورت کو اپنے رائٹس کا، اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کا شعور ہونا چاہیے، اپنے کردار کا شعور ہونا چاہیے کہ اسلام نے اس کو کتنا بلند مقام اور مرتبہ دیا ہے، اسلام نے اس کو کتنی آزادی دی ہے۔ جب تک ایک مسلمان عورت کے پاس یہ شعور نہیں ہوگا، یہ آگاہی نہیں ہوگی، وہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے گی، وہ کسی بھی سچویشن کو فیس نہیں کر سکے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کے پاس شعور ہو۔ جہاں تک دنیا کی تعلیم کی بات ہے، ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہو جس کے ذریعے ان کو پتہ چلے کہ اسلام ان کو کیا رول دیتا ہے، اسلام نے ان کے لیے کیا رائٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ اس کی بیس پر عورت جو ہے وہ سر اٹھا کر بھی جی سکتی ہے، اور مغرب میں رہتے ہوئے بھی، مغرب کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی مسلمان بہنیں جو ہیں وہ اسلام کی اشاعت بھی کر سکتی ہیں اور اسلامی روایات کے مطابق ویلیوز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی بھی گزار سکتی ہیں۔ جی ڈاکٹر بشریٰ، آپ نے بات کی شعور کی، تو اس کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ اس بات پر بھی بات کریں کہ تعلیم کے حوالے سے عورت کا کیا حق ہے، وہ کیا رائٹ رکھتی ہے، اس کو کس حد تک اجازت ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے؟ آپ نے بہت اہم سوال کا انتخاب کیا ہے کہ اسلام نے کیا عورت کو بھی تعلیم کا حق دیا ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے علم حاصل کرنے کی اتنی اہمیت ہے اور اتنا زور دیا ہے کہ قرآن پاک کی جو تعلیمات کا آغاز ہوا ہے وہ لفظ اقرا سے ہوا ہے۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھنا۔ تو اسلام نے اس کو خاص کیا ہے تمام انسانیت کے لیے کہ تعلیم کو جو ہے وہ تعلیم سے ہی انسانیت کو شرف اور بزرگی ملے گی، تعلیم سے ہی، نالج سے ہی، علم سے ہی انسان کو جو ہے وہ ایک مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ اسلام نے عورت کو بھی اتنا ہی حق دیا ہے علم حاصل کرنے کا جتنا کہ مرد کو دیا ہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا
اور اس کے پاس ایک لونڈی تھی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی لونڈی ہے تو وہ اس کو تعلیم دے, اچھی تعلیم دے, اس کو آداب سکھائے اور اچھے آداب سکھائے, اور پھر اس کو آزاد کر کے تو اس کو اپنے نکاح میں شامل کر لے, اور اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ ایک لونڈی کے لیے اسلام نے اتنے حقوق دیے ہیں کہ اس کو تعلیم دی جائے, اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام خواتین یا باقی جو عورتیں ہیں وہ تعلیم کے حق سے محروم رہیں؟ تو اسلام کی اس کے اوپر بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ علم حاصل کیا جائے, علم کے آگے آپ آگے منزلیں طے کرتی جائیں, اور اس کے لیے کسی کے لیے خاص نہیں ہے کہ صرف مرد ہی جو ہیں وہ ڈگریز لے سکتے ہیں, مرد ہی یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں, مرد ہی کالجز میں جا سکتے ہیں, بلکہ تمام لڑکیاں اور لڑکے سب کے لیے ایکول کر دیا ہے علم کو حاصل کرنا, اور فرض کر دیا ہے. جی ڈاکٹر بشرا, آپ نے واقعی ہی ہمارے جو ہے وہ ذہنوں کے دریچے جو ہیں وہ کھول دیے ہیں قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں, کہ عورت کو علم کے اوپر بھی کتنے زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کو اس کا حق دیا گیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری سسٹرز جو ہیں وہ کالجز یا یونیورسٹیز تک نہیں جاتی, میٹرک کر لیا زیادہ سے زیادہ, تعلیم میں اتنا آگے نہیں بڑھ پاتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ عورت کو کیا اپرچونٹیز اویلیبل ہیں, ایکول اپرچونٹیز ہیں, اس کو تعلیم تک رسائی حاصل ہے. اگر تو وہ ایسی جگہ پہ رہتی ہے جہاں پر اس کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں تو اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے, اس کو اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں ضرور پڑھنا چاہیے. اور میں یہاں پر والدین کو بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی جس طرح اپنے بیٹوں کے اوپر محنت کرتے ہیں اور ان کا کریئر بنانے کے لیے ان کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اور ان کو پریشرائز بھی کچھ جگہوں پہ کیا جاتا ہے کہ پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دیں, تو اسی طرح آپ کی بیٹی کا بھی رائٹ ہے کہ آپ اس کو بھی موٹیویٹ کریں, اس کو بھی آگے بڑھنے دیں تعلیم کے میدان میں. لیکن اگر آپ یورپ کے ماحول میں دیکھیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی بچی کی تربیت اتنے اچھے طریقے سے کریں, بچپن سے ہی اس کو ایسا ماحول پرووائڈ کریں, اس کو اتنا اعتماد دیں مسلمان ہونے کے اوپر, اس کو اپنی ویلیوز, اپنے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, اپنے حجاب کو اپنانے کے لیے اتنا اعتماد دیں, اور اس کی شخصیت میں اتنا اعتماد بھر دیں کہ وہ یورپ کے کسی بھی خطے میں چلی جائے, جہاں بھی وہ تعلیم حاصل کر لے تو وہ اپنی ویلیوز کے اوپر سمجھوتا نہ کرے. تو یہ والدین کا رول ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپرچونٹیز بھی دیں, لیکن ساتھ میں ان کی تربیت اور ان کو ایسا شعور دیں کہ وہ معاشرے میں کوئی بھی ایسا چیلنج ہو تو اس کو اعتماد کے ساتھ فیس بھی کر سکیں, اور اپنی تعلیم کو آگے جاری بھی رکھ سکیں, اس کو بڑھا بھی سکیں, اور اپنی ویلیوز پر چلتے ہوئے وہ ہر طرح کی ڈگری حاصل کریں اور ہر طرح کی فیلڈ میں جائیں جہاں پر وہ جانا چاہتی ہیں. تو میرے خیال سے یہاں پر والدین کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور ان کو انکریج کرنا چاہیے اپنی بیٹیوں کو آگے جانے کے لیے. جی بہت شکریہ. اچھا, اس کے ساتھ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام عورت کے آئلی حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ ایک جیسے ابھی آپ نے بتایا, والدین کیا آپ نے ذکر کیا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے انکریج کریں تاکہ وہ آگے مزید تعلیم میں بڑھ سکے. تو اسی طرح ایک ماں ہونے کی حیثیت سے, ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے, ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ کون سے حق رکھتی ہے؟ اسلام کیا حق دیتا ہے عورت کو؟ بہت ساری جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اس سے آگاہ ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت خوبصورت انداز سے آئلی حقوق دیے ہیں. اس میں سب سے پہلے اگر ہم ایک ماں کا ذکر کرتے ہیں تو اسلام نے ماں کو وہ مقام دیا ہے جو کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا, کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے تلے قرار دیا ہے, جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ. پھر اس نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری والدہ. اس کے بعد اس نے پھر فرمایا کہ پھر کون ہے؟ پھر پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ, اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا والد ہے. تو اسلام نے تو ماں کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے, کیونکہ ماں جس طریقے سے جن مشکلات کو فیس کرتی ہے, جس طریقے سے وہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے,
پھر اس کو پیدا کرنے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں، پھر اس کو فیڈ کروانے میں جو تکالیف ہوتی ہیں، تو یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ان تکالیف کی وجہ سے ماں کو وہ مقام ملا ہے جو ان 3 تکالیف کو اٹھانے کی وجہ سے عورت کو آقا نے فرمایا کہ پہلے تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، اور اس کے بعد تمہارا والد ہے۔ تو اسلام نے بہت خوبصورت انداز سے عورت کو اتنا خوبصورت ایک سٹیٹس دیا ہے، اتنی عزت دی ہے، اتنا شرف دیا ہے کہ جنت بھی اس کے قدموں کے تلے رکھ دی، اور پھر صرف ماں کی حیثیت نہیں ہے بلکہ اس میں بیٹی کی حیثیت ہے، بیوی کی حیثیت ہے، بہن کی حیثیت ہے۔ اسلام نے ہر طرح سے ان کو حقوق دی ہیں، ان کو عزت اور احترام دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے لیے اپنی چادر پھیلا دیتے۔ تو کتنا بلند مقام دیا اپنی بیٹی کو، اور پھر ان کو کہا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو آئینی حقوق بہت خوبصورت طریقے سے پورے کر رہا ہے، عورت کو دے رہا ہے۔ اب عورت کا کام ہے کہ اس کا شعور رکھے، اس کا ادراک رکھے، اور پھر بیوی کو نیک بیوی جو ہے وہ نیک متاع کہا گیا ہے اسلام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک بیوی کو پسند کیا ہے، اور بیوی کا وہ مقام اور مرتبہ ہے جو کہ کسی اور کلچر نے، کسی اور سوسائٹی نے وہ مقام نہیں دیا۔ اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر بہت بڑے بڑے چیلنجز ہو رہے ہیں۔ اسلام رسپیکٹ دیتا ہے، اسلام ان آئلی زندگی کے جو رائٹس ہیں ان کو فلفل کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا فیملی یونٹ اسٹرانگ ہے۔ آپ یورپ میں دیکھیں، مغربی معاشرے میں دیکھیں تو یہ چیلنجز کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، فیملی یونٹ کتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے، جو کہ سوسائٹی کی بیس ہے، ایک سوسائٹی کی، ایک معاشرے کی کے اندر ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے فیملی یونٹ۔ لیکن وہ خاندانی زندگی کیوں آہستہ آہستہ افیکٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کو رسپیکٹ نہیں ملی، عورت کو وہ مقام نہیں ملا، اس کو عزت نہیں ملی، اس کو ایز اے بیوی، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے کوئی سٹیٹس نہیں ملا۔ اگر آزادی ملی ہے تو وہ دوسری طرح کی آزادی ہے۔ اس طرح کی آزادی جو اسلام نے دی ہے وہ نہ کسی اور مذہب نے دی ہے، نہ کسی اور کلچر نے دی ہے۔ آپ چاہے جتنا بھی کہہ لیں کہ کوئی کتنا بھی ترقی میں آگے چلا گیا ہے، لیکن عورت کو جو ترقی اسلام نے دی ہے وہ کوئی اور نہ مذہب دے سکتا ہے اور نہ کوئی اور کلچر دے سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم سب خواتین کو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت مقام دیا ہے، اتنی خوبصورت حیثیت دی ہے، اور پھر اس حیثیت کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار بھی ادا کریں۔ جی بہت شکریہ۔ یہاں پر ڈاکٹر بشریٰ ریاض نے ایک بہت خوبصورت بات کی، وہ یہ کہ جب وہ بتا رہی تھی کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ایک عورت کو کیا حق حاصل ہے اور اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے، تو بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم یہ سمجھتی ہیں کہ ماں ہے تو ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، تو جی بس یہ صرف ایسے ہی ہے کہ قدموں تلے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں کہ جس کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہو، تو تب ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت نہیں کر پاتے، آپ انہیں جنت کا جو راستہ ہے وہ نہیں دکھاتے، تو پھر یہ ماں کے قدموں تلے جنت والا کام نہ کیا آپ نے۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ آپ جو بات کر رہی تھی ابھی، جو آپ نے عورت کے آئینی حقوق کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے بتایا، عورت کو تو ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کے اوپر رائٹ اس کو دیا گیا ہے، تو کیا وجہ ہے آج جو عورتیں اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہی ہیں؟ دوسرا سال ہے پاکستان میں، پچھلے سال سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سال زیادہ تعداد میں خواتین باہر نکلی ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں۔ جب ان کو یہ حقوق دے دیے گئے ہیں تو پھر وہ کس حق کے لیے جو ہے وہ باہر نکل رہی ہیں؟ ان کی یہ احتجاج سمجھ سے باہر ہے۔ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں؟ یہ کیسی آزادی ہے جو وہ چاہتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ عورت کو اپنے حقوق کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے۔ شعور کی کمی ہے، ادراک کی کمی ہے، نالج کی کمی ہے، اور جو شریعت نے ہمیں رائٹس دیے ہیں، جو ہماری ہسٹری ہے اتنی خوبصورت، عورتوں کا اتنا خوبصورت ایک کردار رہا ہے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ نا آشنا ہے ہماری خواتین۔ اگر ان کو اپنا کردار، اپنی حیثیت معلوم ہو جائے تو وہ کبھی بھی آواز اس طریقے سے نہ اٹھائیں۔ لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ وہ پیورلی اسلامک معاشرہ تو نہیں ہے، اس میں جو مرد ہیں وہ پھر بھی اپنے آپ کو ڈومیننٹ ہی رکھتے ہیں، اور عورتوں کو بہت ساری آزادیاں یا بہت سارے حقوق جو ان کو ملنے چاہیے تھے اس سے محروم رکھتے ہیں۔ تو اگر آواز اٹھائی جائے تو اس کے لیے آواز اٹھائی جائے کہ عورت کے اوپر تیزاب کیوں پھینکا جاتا ہے۔ اگر آواز اٹھانی ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائی جائے کہ عورت کو زبردستی شادی کے لیے کیوں تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آواز اٹھانی ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں
کہ عورت کو ایکول رائٹس اور اپرچونٹیز اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کیوں نہیں ملتے، عورت کی سیلری کیوں کم ہے مرد سے. تو اصل ایشوز عورت کے یہ ہیں جس میں وہ ڈسپیرٹی یا ڈسکریمنیشن کو فیس کرتی ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ عورت کو آزادی دے دی جائے تو اسلام نے تو سب سے پہلے اس کو آزادی دی ہے. اسلام نے تو اس کو ایسے ایسے بندھنوں سے نکالا ہے جس میں وہ جکڑی ہوئی تھی، جس ظلم و ستم سے وہ دوچار تھی. تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے تو ادراک اور شعور ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ان رائٹس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جو واقعتاً اس وقت برننگ ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مغرب میں عورت کو آزاد تصور کیا جاتا ہے، تو آپ اس آزادی کو بطور مسلمان ہونے کے ناطے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جی یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ مغرب کی عورت اگر آزاد ہے تو اس نے اس کے لیے بہت ایفرٹس کی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں، بہت جد و جہد کی ہے، بہت تگ و دو کی ہے. اس کے بعد جا کر اس کو اس طرح کی آزادی ملی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد تصور کرنے لگ گئی ہے. اور یہ اچھی چیز ہے کہ عورتوں کو ایکول اپرچونٹیز اور رائٹس مل رہے ہیں مغربی معاشرے میں، جو کہ بہت پہلے مل جانے چاہیے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ اسلام نے عورت کو جو تصور دیا ہے آزادی کا، اور اسلام نے جو عورت کو ایک نمایاں کردار کی حیثیت ہے، اس کو جو اہم رول دیا ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں اسلام صرف آئلی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ عورت کو معاشرے کے اندر، عورت کو اکنامک سٹرکچر کے اندر، عورت کو پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس کے اوپر بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ پریکٹیکلی ہمارے سامنے ہسٹری میں بہت ساری اگزامپلز ہیں کہ عورت نے بہت آزادی کے ساتھ اپنا رول پلے کیا ہے. اس میں سب سے اہم مثال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری جنگوں میں عورتوں کو لے کر گئے، غزوات میں لے کر گئے، جہاد پہ لے کر گئے، عورت کے ساتھ مشورہ کیا. ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں، اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی فہرست ہمیں نظر آتی ہے جو علم اور حکمت کے خزانے تھے. لیکن اس دوران میں بھی آقا علیہ الصلوۃ، ہسٹری میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ مشورہ کیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص سچویشن میں آ گئے اور اس وقت صحابہ کرام کو انہوں نے احکامات جاری کرنے تھے، تو اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمے میں آ کر حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا، ان سے اس سچویشن کو ڈسکس کیا، اور پھر جو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا اس کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. اسی طریقے سے بہت ساری اگزامپلز ہیں ہمارے سامنے کہ عورت نے کس طریقے سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8,000 سے زیادہ صحابہ کی ٹیچر تھیں. وہ صرف ٹیچر ہی نہیں تھیں بلکہ انہوں نے علم حدیث کو پڑھا اور پھر پڑھایا، لٹریچر کو، طب کو، میڈیکل سائنس کے اندر وہ آگے آئیں، ہسٹری میں آئیں، اور اس کے علاوہ وہ لاء کی بھی ماہر تھیں. تو اس سے ہمیں پتہ اور اس دور کو دیکھیں نا آپ، آج کی ڈیولپمنٹس کی یا آج کی آزادی کی بات کریں تو وہ تو بہت بعد کی بات ہے نا. 15 صدیاں قبل کی بات کریں کہ عورت کو یہ سٹیٹس اور یہ آزادی ملی تھی. اور اسی طریقے سے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں بھی حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی صاحبزادی تھیں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت عثمان غنی نے ان کو ایمبیسیڈر بنا کر ملکہ روم کی حکومت کے لیے بھیجا تھا، ایک عورت کو ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا. اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت شفا جو تھی وہ جسٹس آف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ان کو مقرر کیا گیا تھا، اور مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے ان کو مقرر کیا گیا کہ مارکیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طریقے سے بھی معاملات چل رہے ہیں، ان کا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا، اس کا ہیڈ بنا دیا. صرف اس کو رن کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہیڈ ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. اس سے بڑی آزادی کیا مل سکتی ہے عورت کو؟ اس طریقے سے عورت کو، خواتین کو پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بیٹھنے کی اجازت تھی، پولیٹیکل ذمہ داریاں تھیں، ایڈوائزرز تھیں خواتین، اور ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں خواتین نظر آتی تھیں. اور یہ سارے لیگل رائٹس اور یہ ساری جو عزت اور احترام جو ہے وہ 15 صدیاں قبل اسلام نے عورت کو دیا تھا. آج ہم اگر مغرب کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں متاثر ہوتی ہیں کہ ان کو ایکول رائٹس اور ان کو آزادی میسر ہے، تو آپ اس دور کو کیوں نہیں اٹھاتے کہ اسلام میں عورتوں کے کیا کیا کس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا. طب میں آگے آئیں، فلسفے میں آگے آئیں، لٹریچر میں آگے آئیں، جنگوں میں انہوں نے کتنی خوبصورت طریقے سے جنگیں لڑی. اور یہاں پر میں بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ جنگوں میں ان کا کردار یہ تھا کہ مرہم پٹی کرتی، نرسنگ کرتی تھیں.
تو یہ بھی تھا ان کا بہت اہم رول. لیکن جہاں پر ضرورت ہوتی عورتیں لڑتی بھی تھیں, جہاد میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی تھیں. اس میں بہت ساری صحابیات کی ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں, اور سب سے انسپائرنگ ایگزامپل جو ہے وہ حضرت نصیبہ کی ہے. حضرت نصیبہ نے بہت ساری جنگیں لڑیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوئیں, اور ان کے سب سے اہم جو ان کی ذمہ داری, جو ان کا رول تھا, وہ غزوہ احد میں تھا. غزوہ احد میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے حملہ کر دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اس غزوے میں, اس میں حضرت نصیبہ کا کردار بہت اہم ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھا کہ صحابہ کرام دوسری جگہوں پر لڑ رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیفنس کیا. وہ وہاں پر موجود تھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پروٹیکٹ کری تھیں, حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان کے اوپر پڑی تو انہوں نے صحابہ کو کہا کہ ان کو شیلڈ دیں, کہ وہ اپنے آپ کا جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کریں. اور پھر اس غزوے کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت خوبصورت طریقے سے یاد کیا کہ جب میں اپنے دائیں جانب دیکھتا تب بھی نصیبہ ہوتی, اور جب میں اپنے بائیں جانب دیکھتا تب بھی نصیبہ ہوتی. تو یہ حضرت نصیبہ کا کتنا بڑا رول تھا. اس سے زیادہ فلیکسیبلٹی, اس سے زیادہ فریڈم, اس سے زیادہ ایکول اپرچونیٹیز اور رائٹس اور کون دے سکتا ہے, اور کون سا مذہب اور کون سا کلچر دے سکتا ہے جو اسلام نے ہمیں اس دور میں دیا ہے. بالکل ماشاء اللہ, سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے اس کے اوپر. آپ نے جس طرح سے, جس خوبصورتی سے بتایا کہ آقا علیہ السلام کے دور میں انہوں نے کس طرح سے عورت کو جو ہے ہر جگہ پر مرد کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کرنے کا اس کو موقع دیا اور اس کو حق دیا, اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز ہو نہیں سکتی. فرق سے جو مس ہو جاتا ہے بیچ میں وہ یہ ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے ان چیزوں کا, جس کی وجہ سے ہماری کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس کو پھر جو مغرب کا جو معاشرہ ہے وہ پھر اسے اسلام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, جانیں کہ وہ عورت کے حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے, پھر وہی حقوق ہم اس کے پورے کریں تاکہ کوئی بھی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. کیونکہ انگلی جب بھی کوئی اٹھاتا ہے تو وہ کسی ایک شخص پر نہیں اٹھائے گا, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو اسلام نے ایسا حقوق جو ہے وہ عورت کے لیے رکھے گئے ہیں. تو اس لیے اس میں ہمیں ایک بطور مسلمان اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ ذکر کیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تعلیم کے اوپر زور دینا چاہیے. پچھلے سوال کے ساتھ ہی جوڑنا چاہوں گی کہ عورتوں کو جو رائٹ ملا ہے ووٹ دینے کا اور ممبر پارلیمنٹ جو بنی ہے, وہ اب مغرب میں بہت زیادہ کوشش کے بعد, امریکہ میں خواتین کو 1920 میں رائٹ آف ووٹ ملا, اور اسی طریقے سے برطانیہ میں 1918 میں ایک ایکٹ پاس ہوا اور اس کے بعد عورت کو یہ رائٹ ملا ہے. تو اسلام میں تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں عورتیں جو تھیں وہ ممبر پارلیمنٹ تھیں, پارلیمنٹ کی ممبر ہوا کرتی تھیں, اور وہ پارلیمنٹ کی ممبر ہی صرف نہیں تھی بلکہ ایک اہم رول بھی پلے کرتی تھی. جب حضرت عمر فاروق, بہت مشہور مثال ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے حق کے مہر کی حد مقرر کرنا چاہی اور کہا کہ مہر کو حد اس کی ایک لمیٹیشن سیٹ کر دینی چاہیے, تو اس وقت ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کیسے اس چیز کی حد مقرر کر سکتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے حد مقرر نہیں کی. اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت سے ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب, مفہوم ہے اس آیت کا کہ جب تم ڈھیروں کے ڈھیر سونا دے دو عورت کو تو اس کے علیحدگی کے بعد اسے واپس نہ لو. تو انہوں نے کہا کہ جو ڈھیروں کے ڈھیر سونے کی بات ہے, یہاں پہ تو کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو ان لمیٹڈ کہا گیا ہے, تو آپ کیسے لمٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر حضرت عمر فاروق نے اس عورت کی رائے کو صرف اہم نہیں جانا بلکہ اس کو ایکسیپٹ کیا, اور اس وقت ایڈمٹ کیا. وہ اسٹیٹ کے ہیڈ تھے اس وقت, اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مرد خطا کر بیٹھا اور عورت نے صحیح رائے دے دی. تو یہ تاریخ میں بہت بڑی اگزامپل ہے. وہاں پر عورتوں کو رائے دینے کا حق بھی تھا, اور ساتھ میں جو خواتین ہیں وہ اپنا ووٹ بھی کاسٹ کرتی تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتخابات ہوئے تو اس میں جو ہے وہ جب پارلیمنٹ میں فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوا اور برابر آگے ووٹنگ برابر ہوئی, تو پھر عام انتخاب جنرل الیکشنز ہوئے, اور ان جنرل الیکشنز میں خواتین کو بھی رائٹ تھا ووٹ کا اور مردوں کو بھی ووٹ کا رائٹ تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ 15 صدیاں پہلے کی میں بات کر رہی ہوں کہ عورتوں کو اسلام نے کیا سٹیٹس دیا ہے, اور اب جا کے عورت کو جو ہے وہ مغرب میں رائٹ ملا ہے کہ وہ ووٹ کر سکے یا پارلیمنٹ کی ممبر بن سکے, ایک اہم کردار ادا کر سکے.
जी, आपने ये जो आज़ादी का तस्वुर और जितने पॉइंट्स के ऊपर बात की आपने कि औरत को पार्लियामेंट में भी रहने का हक है, वोट देने का भी उसे हक दिया गया, फिर इसके साथ और भी बहुत सारे हकूक जो उसे दिए गए हैं। इससे मुझे लगता है कि हमारी नौजवान और जितनी भी मुसलमान ख़वातीन हैं, उनको इत्मीनान मिला है और उनको शऊर मिला है कि इस्लाम ने उन्हें जिस आज़ादी से सरफराज फरमाया है, वो आज़ादी उन्हें आज तक कोई भी नहीं दे सका, ना कोई मुआशरा, ना कोई और कल्चर और ना ही कोई और मज़हब। तो इसके साथ आप हमारी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी इस प्रोग्राम के ज़रिए? जी, आज के वेबिनार में सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों को ये पैगाम दूँगी कि इस्लाम ने आपको बहुत खूबसूरत मकाम दिया है, बहुत खूबसूरत रोल से नवाज़ा है। उस किरदार को, उस हैसियत को अहम जानें और उसमें मौजूदा दौर में जो आपका किरदार बनता है, जिस भी माशरे में, जिस भी सोसाइटी में आप रहती हैं, जो भी आप किरदार अदा कर सकती हैं माशरे की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए आपको शऊर और आगाही होनी चाहिए। आप देखिए कि इस्लाम की तरफ से औरत के ऊपर कितना ख़ास करम हुआ और कितना बड़ा स्टेटस मिला कि जब इस्लाम कबूल करने की बारी आई, तो सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाला कोई मर्द नहीं था, बल्कि एक औरत ही थी। इस्लाम के ऊपर जब माल खर्च करने का वक्त आया, तो सबसे पहले माल भी हज़रत खदीजतुल कुबरा ने खर्च किया, वो भी एक खातून ही थी। इस्लाम पे जब जान देने का वक्त आया, तो सबसे पहले एक औरत ने ही जान दी। इस्लाम को जब बचाया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तो उनकी शहादत का प्रचार करने वाली भी एक औरत ही थी, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। और उस वक्त उन्होंने इस्लाम को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए जो कोशिश की, जो एफ़र्ट की, वो रहती दुनिया तक कायम है। तो औरत को ये समझना चाहिए कि उसकी हैसियत, उसका किरदार बिल्कुल भी गैर अहम नहीं है, बल्कि वो मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी है। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द का जोड़ बनाया है, मर्द के साथ बनाया है। जिस तरीके से एक गाड़ी होती है, उसके 2 पहिए हैं, वो छोटा और बड़ा नहीं होता, बल्कि दोनों इक्वल होते हैं गाड़ी के पहिए। अगर एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो वो बैलेंस नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से औरत और मर्द के भी ज़िंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको इक्वल बनाया है, कोई सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं की अल्लाह ताला ने। तो ख़वातीन को भी चाहिए कि वो अपने रोल को समझें और अल्लाह ताला ने उनको इक्वल बनाया है, तो जिस तरीके से मर्द अपना किरदार सोसाइटी के अंदर भरपूर तरीके से अदा कर रहा है, औरत को भी चाहिए कि इंसानियत की फलाह और बेहतरी के लिए, इस्लाम की इकामत, तरवीज और इशाअत के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको हर चीज़ में बराबर रखा है। तो उसको चाहिए कि अपना किरदार भी बराबरी के साथ रखे और उसका जो अहम रोल है, जो हमारी हिस्ट्री में जो तमाम ख़वातीन हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमें उनको सामने रखते हुए अपना जो रोल है वो सेट करना चाहिए, अपना किरदार को समझना चाहिए और इसी तरीके से हम अपनी अक़दार को, अपनी वैल्यूज़ को अपनाते हुए एक एतमाद के साथ जो है वो एक कामयाब शहरी भी बन सकती हैं और कामयाब उम्मती भी बन सकती हैं और इस्लाम की तरवीज और इकामत में मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होकर इंसानियत की फलाह के लिए जिद्दोजहद कर सकती हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि औरत अपने किरदार को समझे और फिर मर्द भी उसको वही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स प्रोवाइड करे जो इस्लाम ने उसको किए हैं। मर्दों के अंदर भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना एतमाद होना चाहिए अपनी ख़वातीन के लिए कि वो उनको भी वैसा ही एतमाद दें जैसे अपने भाइयों को या अपने बेटों को देते हैं। उसी तरीके से बेटियों को और बहनों को भी वो एतमाद मिले, ताकि मुआशरा जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो सके, मुआशरा जो है वो फलाह की तरफ जा सके और मुआशरे में कोई इनइक्वालिटीज़ ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हम आज़ादी के साथ जो है वो अपनी किरदार को अदा कर सकें जो अल्लाह ताला ने हमारे सुपुर्द किया है। किसी भी सतह पर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं मुआशरे की तरक्की के लिए, फ़लाह व बहबूद के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए या इस्लाम की जिद्दोजहद में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता करें। मिनहाज डायलॉग फोरम और मिनहाज सिस्टर स्पेन, इनके साथ आप मिल सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे लिंक के ज़रिए आप हम तक पहुँच सकती हैं। जी, डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक़्त दिया और इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में और मुख्तसर अंदाज़ में आपने औरत का किरदार, औरत के हकूक़ के ऊपर, औरत की हैसियत के ऊपर बात की। मैं आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम सुनने वाले नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहूँगी कि हम औरत को भी पता होना चाहिए कि उसके हकूक़ क्या हैं और मर्द को भी पता होना चाहिए उसके हकूक़ क्या हैं और दोनों को पता होना चाहिए कि एक-दूसरे के हकूक़ क्या हैं। जब आप दोनों को मालूम होगा कि मर्द के हकूक़ ये हैं और औरत के ये हकूक़ हैं, तो आप दोनों एक-दूसरे के हकूक़ पूरे करने की कोशिश करेंगे।
और इससे आपके रिश्ते में भी खूबसूरती पैदा होगी और आप हर लिहाज से जो है वो एक अच्छे अंदाज से हर रिश्ते को निभा भी सकेंगे। इसके साथ औरत को जहाँ पर अपना हक लेना आना चाहिए, वहाँ पर उसे फ़र्ज़ अदा करना भी आना चाहिए। बाज़ औक़ात हमें अपने हक ना मिलने पर सब्र और शुक्र जो है वो भी अदा करना पड़ता है और इससे बढ़कर कोई अज़मत नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें हमारा हक मिले, बाज़ औक़ात हमें उस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो हमें अपने राइट्स जहाँ आने चाहिए, वहाँ पर फ़र्ज़ अदा करने आने चाहिए और ना मिलने पर हमें सब्र और शुक्र अदा करना भी आना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करूँगी जिन अहबाब ने हमें अभी इस वक़्त लाइव समाअत फ़रमाया। आप सबके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया और आप सबके ताउन से ही हम अपने इस तरह के खूबसूरत मौज़ूआत के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स कर पाते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी, आपकी मेज़बान आमिना अकरम। खुदा हाफ़िज़।